गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, ज़िंदगी जो है ना एक ऐसी कभी कभी जकड़ी जाती है कि बंदा समझ में नहीं आता, उसको डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ज़िंदगी की रवानी दवानी इसी तरह चलती रहेगी और अप डाउन भी आएंगे, नशेब व फराज भी आएंगे। अच्छा, लेकिन इंसान पता है मेंटली प्रिपेयर है कि वो बस चाहता है कि सब अच्छा हो, और उसकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसमें कोई दौरानी में कि कितना भी अपने आप को समझाऊँ या आपको समझाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी कोई भी तकलीफ़ के लिए राज़ी नहीं हैं, क्योंकि शायद हमारी घुट्टी में शामिल नहीं है, या हमने इर्द गिर्द जिन लोगों को देखा है वो जब तकलीफ़ में होते हैं तो वो ऑफ कोर्स उसको एग्जॉस्ट होते हैं। जैसे फैमिली में कोई लड़ाई हो गई है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसमें गाली गलोच, अब्यूज़ लैंग्वेज, बदतमीज़ी, फिर उसके लिए बुरा बुरा सोचना, तो फिर उससे दूरी इख्तियार कर लेना। तो ये तमाम हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रही। और पहले के दौर के लोग जो है ना, नाराज़गी का भी एक एहतराम यूँ रखते थे कि वो अपने बच्चों को जो है ना बड़ों के साथ बदतमीज़ी करने से अवॉइड करवाते थे। लेकिन अब रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया। पहले लोग तलाक़ को बहुत बुरा समझते थे, और यकीन करें ऐसा भी होता था कि एक मर्द की दो दो बीवियाँ, और वो बहुत खुशहाल अच्छी ज़िंदगी गुजारी और बड़े सब्र शुक्र से गुजारते थे। अब जो है ना वो एक अजब सा जल्दबाजी है, एक अजब सी बेचैनी है। हमें हर जगह पे जल्दी जाना है, हर काम जल्दी करने हैं, हर चीज़ का रिस्पॉन्स जल्दी आना चाहिए। इतनी हमें जल्दी है जिसकी वजह से हम बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। ऐसा है कि नहीं? फैमिली में भी देख लें, हर चीज़ अपनी मिजाज से चाहिए, लेकिन कोताहियाँ कहाँ पर है? जल्दी से मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरी बहन भाई मेरे साथ ऐसा रवैया कर लें, हमें समझ ही नहीं आ रही होती। और कभी कभी हम किसी को नीचा गिराने में भी बहुत जल्दी करते हैं। कभी कभी हम बहन भाइयों को एक कंपटीशन लाइक नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ तुम इतने अच्छे नहीं हो, या कोई थोड़ा कमज़ोर है तो उसको सपोर्ट ना करना, उसके साथ बुरा करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं जो हमारी रिस्क में हमारी बरकत ख़त्म कर देती हैं। हमारी औलाद की बेराह रवी, रोज़गार की प्रॉब्लम, ये सारी ज़िंदगी के एक मसले हैं। रिश्ते ना होना, बहुत सारे मसले हैं। रीज़न क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो अल्लाह पाक ने खूबसूरत अल्हामी किताब हमारे लिए कुरान पाक की सूरत में उतार दी, उसको हमने लपेट के अंदर रख दिया, बहुत माजरत के साथ। टाइम ही नहीं है मुझे। वो घर नहीं, बहुत कम घर हैं जिन्होंने रोज़ कुरान पाक का दीदार करते हैं। अच्छा, कुरान पाक अगर कोई पढ़ भी रहा है ना, अगर उसको महीने नहीं मालूम, बेशक उसको सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर उसको महीने मालूम हो जाए तो फिर हमें 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। एक, पढ़ना, फिर समझना, और सबसे तकलीफ़ दे मुश्किल स्टेप है उसको अमल करना। ये जो अमल है ना, अमल से मिलती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये अमल है। अमल सबसे कठिन है। जैसे आपको कोई बुरा कहे तो आप खामोश हो जाएं, आप अल्लाह पे डाल दें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक्शन टू रिएक्शन। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, घर में बरकत नहीं है, और नज़र लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सारी चीज़ें आपके लिए आसानी कहाँ पैदा करेंगी? ये बातें सोच कर मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ मसले मसाइल का हल लेकर आना चाहिए, ताकि आप कहाँ पर आपको एक रहनुमाई की ज़रूरत है, और रहनुमा कुरान पाक। तो आज हम बात करेंगे, आप
کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کام میں برکت نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسا مسئلہ, نمبر بھی اسکرین پر بالکل آپ دیکھیں چل رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ ہمیں کال کیجیے گا, کال کریں گے تو ہم آپ کے مسئلے, آج آپ ہمیں کال کریں, آپ کے مسئلے مسائل کا حل کریں. آپ کے بچوں کی جو ہے وہ نا اتفاقی بہت, آپس میں بہت لڑتے ہیں, ماں باپ جو ہیں وہ نہیں سنبھال پا رہے, بیٹیوں کے رشتوں کے مسئلے ہو رہے. تو آج ہم نے کوشش کی کہ استخارے کے ذریعے, قرآن پاک کی ذریعے, قرآن پاک آف کورس اللہ کا کلام کی صورت میں, تو استخارہ کی بات کریں گے تاکہ آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے, کوئی بھی کام باہر ملک جانے سے پہلے استخارہ کریں. یہ تو اسلامی میں کہوں گی ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے, اور ہمیں اس سے کرنا چاہیے. میں تو کچھ چیزیں کھو جاتی ہیں تو بھی استخارہ کرتی ہوں, تو 3 دن کرو تو خواب میں وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ چیز کہاں ہو جاتا ہے. ایک بار سونے کی چین مجھ سے کھو گئی تھی, اور میں کہہ رہی ہوں یار رکھی تو میں نے کہیں ہے, لیکن اب مجھے یاد نہیں کون سی جگہ پہ رکھی ہے. اب یقین کریں میں استخارہ میں نے کیا, اور استخارہ کی دعا ہوتی ہے, اور یا تو خود کر لیں یا تو کروا لیں. تو مجھے ایک دن خواب میں لگا تو وہ نا ایسی میرے ایک روم میں جھول رہی ہے. اب میں کہوں اللہ یہ کمرے میں جھول رہی ہے, میں کیا کروں. پھر ایک دن میں اپنی میری والدہ کا میری کبڈ کی صفائی کر رہی تھی, تو میری نا ڈور کھولو الماری کا, تو اس کے سائڈ پہ میں نے اس کو ہینگ کیا ہوا تھا ایک شاپر میں, اور وہ میری امی کہہ رہی ہے تو اس میں ڈلی, تو وہ کہیں میں کچھ کرتے, میں نے کہا پہلے صفائی کروں پھر رکھ دوں گی, تو وہ ایسے جھول رہی تھی. تو میں کہتی ہوں واقعی میں اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. میں بیٹھی اس لیے ہوں, آپ کے مسئلے مسائل کوشش کرتی ہوں, جیسے آپ ہیلتھ کا پروگرام کرتی ہوں, قانون کی بات کرتی ہوں, تو مجھے اس کی کمی محسوس ہوئی, تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب, اور قرآن پاک کی روشنی میں ہم استخارہ کریں گے. تو ہم یعنی کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن پاک کی روشنی میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں مسرور صاحب؟ اور بہت شکریہ, صبح ہی صبح آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا لوگوں کے لیے. تو جو میں نے ایک بات کہی کہ ہم لوگ ایک ہماری دلی بے چینی, اور آپ دیکھیں کہ پیسوں میں بھی برکت نہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جس طرح بہن نے تذکرہ کیا کہ مسائل درپیش ہوتے ہیں آپ احباب کو, اور اس کا حل جو ہے قرآن سے بہتر کہیں اور مل نہیں سکتا ہمیں. تو یقیناً جب ہم اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پہ عمل ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے تو یقیناً پھر ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں, برکت ہم سے دور ہو جاتی ہے. تو برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے, سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب قرآن کی ہم روشنی میں اپنے مسائل کو حل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر جگہ برکت ملے گی, قرآن کی برکت ملے گی. الف لام میم یہ 3 حروف ہیں, ایک حرف کی جو نیکی ہے وہ 10 نیکیاں ہیں, تو 3 حروف کی 30 نیکیاں آپ کو مل گئی. تو یہ نیکیاں صرف نہیں, اس کی برکت بھی ہے, اور اس کی برکت جب آپ عمل کریں گے تو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے. آپ کاروبار کر رہے ہوں, آپ کے جو بچوں کی تربیت کے حوالے جس طرح بہن نے کہا, تو ان کی تربیت بھی یقیناً اسی روشنی میں ہوگی, قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگی. تو وہ آپ کے فرما بردار بھی بنیں گے, وہ آپ کے اطاعت گزار بھی بنیں گے. تو ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. بے شک. اچھا, جب آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے, تو کب ایسا لگا کہ لوگوں میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ اکثر میں جیسے بھی کہا کہ ہم لوگ قرآن بھی نہیں کھولتے گھر میں, اور بچے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں. کس قسم کے مسائل آپ کو اس دور میں ابھی نظر آ رہے ہیں؟ اس دور میں زیادہ مسائل جو ہیں وہ گھریلو ناچاقی کے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں میاں بیوی کی لڑائی. بالکل, میاں بیوی کی لڑائی, اس میں بچوں کی نافرمانی, اور اسی طرح پھر بڑوں کا ادب نہ کرنا, چاہے وہ ننیال میں ہو ددیال میں ہو. یہ مسائل جو ہے نا وہ ہمارے زیادہ رہتے ہیں. جب گھر میں ناچاقیاں ہوتی ہیں تو پھر آپ ہر شعبے میں پریشان رہتے ہیں. بچے جب آپ کے فرما بردار نہیں ہیں تو وہ ایجوکیشن میں توجہ نہیں دے رہے, وہ بے روی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ ان کی صحبت جو ہے نا باہر اچھی نہیں ہو رہی. گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے. صحیح. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کے مسائل کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کریں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم شروع سے اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی جو بنیادی تعلیم ہے
وہ ہم ان کو دیں, قرآن ہم ان کو سکھائیں, ہم ان کو بڑوں کا ادب سکھائیں. تو یہ جو مسائل جس طرح آپ نے کہا کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور یقیناً پھر اس کے بعد جو ہے جب میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا بچوں پہ آتا ہے, اور بچے پھر وہاں سے جو ہے نا بدظن ہوتے ہیں, خودسر ہوتے ہیں. اب جب وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے, تو پھر ماں باپ کی وہ نہیں سنتے. تو جب ماں باپ کی نہیں سنتے تو وہ اپنے شعبے میں ناکام ہوتے ہیں, بجائے ان کو کامیابی حاصل ہونے کی ان میں جتنی بھی صلاحیت ہو تو وہ صلاحیت ان کی مان پڑ جاتی ہے. چلے میرے پاس ایک, کیونکہ میں لکھ چکی ہوں پہلے ایک مسئلہ, تو نام ہے لبنہ, جی, اور ان کے امی کا نام بتاؤں؟ جی, شمیم. نام لبنہ ہے, شمیم, اور ان کے شوہر کا نام بتاؤں؟ زاہد. ٹھیک ہے, لبنہ کا مسئلہ ہے, لبنہ کا مسئلہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کو جو پرابلم ہے, وہ کہتی ہیں میرے جو 2 بچے ہیں وہ بالکل بھی میری نہیں سنتے, اور ایک بچے کی عمر کم از کم 25 سال ہے اور ایک 30 سال ہے, اور وہ بالکل بھی جو ہے نا, پہلے ایک بچہ جو تھا ان کا بالکل ٹھیک تھا, وہ کہتے ایک بچہ بہت اچھا تھا, نوکری اچھی کرتا تھا, سیلری اچھی لیتا تھا, لیکن بڑا بچہ جب وہ کچھ نشے وغیرہ میں پڑ گیا اب وہ بالکل نہیں سنتا. لیکن ویسے گھر میں آتا ہے, بڑی محبت وغیرہ کرتا ہے, لیکن وہ بچہ پلٹ کے گھر نہیں آتا. 5 سال سے وہ اسی نشے میں مبتلا ہے. جب دوسرا میرا بیٹا ہے وہ بہت اچھا ہے, لیکن اچھا ہوتے ہوتے وہ بھی اب جاب وغیرہ چھوڑ کے بیٹھ گئے. اب بتائیں وہ کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, یہ چونکہ ان کے بچوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ ایک تو خود نماز کی پابندی کریں, اور کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور بچوں کے لیے جو ہے نا یہ سورہ کوثر پڑھیں یہ, ٹھیک ہے, اور سورہ کوثر روزانہ کم از کم جو ہے 21 بار پڑھیں. اچھا, 21 بار پڑھ کے بچوں پہ دم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بچے ان کے فرمانبردار بنیں. میں یہ ضرور, میں جب ان سے ملوں گی تو میں ان کو, انہوں نے مجھے اسپیشل کہا تھا. ہمارے ساتھ ایک کال پہ موجود ہیں, کون ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, ہیلو, جی السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مریم. مریم. مریم کہاں سے کال کی آپ نے؟ لاہور سے. لاہور سے. جی مریم میری پیاری بہن, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ ٹیلی ویژن کو نہیں دیکھیں, پھر آپ کی بات مجھ سے نہیں ہو پائے گی. آپ مجھ سے بات کیجئے. ہیلو. اچھا, یہ اصل میں جو لوگ ٹیلی ویژن کو دیکھنے لگتے ہیں تو آپ کی, دیکھیں ایک میں آپ کو ناظرین بتا دوں, جب آپ کی کال پہ بات ہو, ہیلو, ہیلو, اچھا جب آپ کی مجھ سے بات ہو تو مجھ سے بات کیجئے. آپ ٹی وی کو دیکھیں گے اور پھر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے کہ آواز جا رہی ہے کہ نہیں, تو آپ کی بات نہیں ہو پائے گی. تو برائے مہربانی نمبر جو اسکرین پہ چل رہا ہے آپ اس پہ مجھے کال کیجئے اور اپنے مسئلے, اپنی پریشانی حل کروائیں, کیونکہ اب قیمتی وقت ان کا لیا ہے کہ 11 بجے تک ہوں گے پھر چلے جائیں گے. تو آپ جتنی کوشش کریں کہ ان سے جتنی بات یا مسئلے اپنے شیئر کریں. صحیح کہہ رہی ہوں مفتی صاحب؟ اچھا, جیسے اپنے لبنہ کا کہا کہ ان کو 21 بار سورہ کوثر, سورہ کوثر ڈیلی کس ٹائمنگ کی, کسی بھی وقت پڑھ لیں, کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں, نماز کے یا جو بعد, سہولت ہو اس وقت پڑھ لیں, اور نماز کی بھی پابندی کریں. یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی باوضو رہیں اور نماز کی پابندی کریں. اچھا, کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آیت کریمہ بہت جلالی ہوتا ہے, تو اس کے لیے پابندی یا کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہونا چاہیے, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے درود شریف ہر وقت پڑھتے رہو, استغفار ہر وقت پڑھتے رہو, وضو باوضو. کون سی ایسی صورت ہے جو ہماری ہمیں اپنے پناہ میں رکھی, ہر وقت اس کا ورد کرتے رہیں, یا کون سا ایسا نام ہے جو ورد کرتے رہنا چاہیے؟ میں اکثر سب کو یہ کہتا ہوں کہ استغفار, استغفار, استغفر اللہ, استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کو اپنے معمول بنا لیں. اچھا, ہمارے ساتھ کال ہے, پھر ہم اس کو کنٹینیو بات کیوں کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام عائشہ ہے. عائشہ کہاں سے؟ عائشہ کہاں سے؟ ہم لاہور سے ہیں. لاہور سے ہیں. کیا مسئلہ ہے عائشہ میری بہن؟ ہمیں کرنا ہے کہ نا میرے رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے, کسی میرا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا. آپ کی امی کا نام کیا ہے عائشہ؟ آپ کے رشتے کی بات ہے یا کسی اور کی؟ میرے رشتے کی. اچھا عائشہ, آپ نے اپنا نام, اپنی امی کا نام بتائیے. ہیلو, میری ماما کا نام ہے شکیلا. شکیلا؟ شکیلا. اکیلا یا شکیلا؟ شکیلا. اکیلا, اوکے. نہیں وہ لکھ رہے ہیں میڈم شکیلا.
शकीला। शकीला, अच्छा आप हाशमी साहब आपको समझ आ जी, गई? शकीला। अच्छा जी, शकीला आपकी वालदा का नाम है और आपका नाम है आयशा, यही है ना? हाँ जी। ओके। अच्छा, आपके रिश्ते आके वापस चले जाते हैं या रिश्ता आ ही नहीं रहा? रिश्ता आ ही नहीं रहा हमें, आता है तो मुड़ जाता है, वो कोई ना जवाब नहीं देता। अच्छा ठीक है, मसरूर साहब कुछ पूछना तो नहीं है? बस नहीं, बस ठीक बता। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अभी आपको सर हाशमी साहब जवाब देंगे। जी हाशमी साहब। ये आयशा बच्ची जो है ना बेटा, आप नमाज की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, और आप जो है ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन इसका विर्द रखें, इंशाल्लाह आपका रिश्ता जल्द आ जाएगा। इय्या का नाबुदु व ईया का व इय्या नस्तईन, का नस्तईन, सूरह फातिहा की जो आयत है ना उसमें है ये। आप जी ये विर्द रखें और दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका रिश्ता आएगा। सुभान अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। बहुत अच्छा जी, और भी जो लोग कॉल करना चाहें, जब तक मैं मसूद साहब से बात कर रही हूँ, जैसे आयशा ने कॉल की, आयशा इसको अपनी विर्द को जो है मसरूर हाशमी साहब ने जो बताया इसको पढ़ना शुरू करो गुड़िया, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरी बहन का बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। बाकी में अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। मसूद साहब मुझे बताएं, मैं एक काम करती हूँ, क्या ये बहुत अच्छा है, मैंने एक कांच की बॉटल रखी हुई है और मेरे जो कलाम में पढ़ती हूँ, नमाज के बाद दुआ करती हूँ, 4 कुल पढ़ती हूँ या यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, मैं वहाँ जाके फूंक मारती हूँ तो मैं उस पानी को थोड़ा थोड़ा कर पीती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये बाइस बरकत है। देखिए आपने कलाम पाक पढ़ा जी, और कलाम पाक की तासीर उस पानी में गई, सुभान अल्लाह। और वो पानी आपके जिस्म में जा चलें रहा है। हमारे साथ एक कॉलर पे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बात करेंगे या ब्रेक ले लेते हैं? हेलो, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा चलें जी, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और नाज़रीन, ये सेगमेंट है आपके मसाइल उनका हल कुरान की रोशनी में, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी खानी साहब। एक बार फिर खुश आमदीद, और माशाल्लाह कॉल्स आने शुरू हो गई हैं। और नाज़रीन, आज के जो प्रोग्राम में ख़ास बात ये कि आपके कोई भी मसला हो, रिश्ते का मसला हो, जॉब का मसला हो, या आप बाहर मुल्क जाना चाहते हो, या घर में नाइतफ़ाक़ी हो, बच्चे जो हैं आपकी सुन नहीं रहे, घर में बरकत ख़त्म हो गई है और आप हमेशा टेंशन में, या कोई बीमारी है, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ जो आपको फ़ील होता है, कभी कभी कहते हैं ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई चीज़ चल रही है। ये मैं सच कह रही हूँ, ऐसा हुआ है और अभी ही रिसेंट हमारी फैमिली में भी हुआ है। और फिर उसके लिए सबसे बेहतरीन है कलाम, और कलाम इलाही से बढ़ के कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रहनुमाई की ज़रूरत है। ताकि मुझे नहीं मालूम कि अगर अल्लाह ना करे मेरे दिल में कोई वसवसे हैं, कोई परेशानी है, तो मुझे पढ़ना क्या है। तो इसके लिए हमें ऑफ़ कोर्स हमें एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत होती है जो हमारी रहनुमाई करे। पैगाम रसां या रहनुमाई, इसके बिना तो कोई चीज़, यहाँ तक कि किताब भी, अगर हम स्कूल भी जाते हैं तो हमारा एक उस्ताद मौजूद होता है। तो रहनुमाई के लिए मसरूर साहब, जैसे मैं अभी बात बता रही थी कि मैं अपने घर में एक सूरह यासीन पढ़ती हूँ, उसके कलाम की बड़ी बरकत, उसका पानी पीती हूँ, एक सुकून। आपने बहुत अच्छा ब्रेक में कहा कि तुम्हें जब तुम पानी अपने चेहरे पे लगाती हो तो तुम्हें एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, ऐसा ही होता है। क्या ख़ास बात है इसके लिए, बताएं सूरह यासीन की तारीफ़ में। सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल है और इसकी बेशुमार बरकतें हैं। घर के मसाइल हों, आपको जॉब के मसाइल हों, आपकी ज़िंदगी जो भी मसला हो, सूरह यासीन की जब आप तिलावत करते हैं और अगर रोज़ आपने मामूल बनाया है तो आप देखेंगे आपके घर में इतनी बरकत होगी, आपके हर काम में बरकत होगी। बेशक। और कुरान का कोई भी लफ्ज़ आप ले लें, कुरान की कोई भी आयत आप ले लें, हर एक का अपना अपना एक अलग मकसद है, मगर बरकत सबकी यकसा है। बेशक। तो कुरान से हमें रहनुमाई लेनी है और हमें हदीस उसकी रोशनी में हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। और कुरान जो ना आयत है,
لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب نمونہ عمل کس طرح ہے کہ آپ کا اپنی پوری زندگی آپ نے جو ہے نا وہ ایک شوہر کی حیثیت سے آپ دیکھیں، ایک باپ کی حیثیت سے آپ دیکھیں، ایک سربراہ کی حیثیت سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک جرنیل کی حیثیت سے آپ دیکھیں، اور محراب المنبر میں آپ دیکھیں، جہاد میں آپ دیکھیں، تو ہر آپ کی جو سیرت ہے نا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک۔ اچھا ایک ابھی جیسے عائشہ نے کال کی لاہور سے اور کہا کہ میرا رشتہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بچیوں کے رشتے آ رہے ہیں؟ اب بات ہے کہ گھر میں اگر دو بیٹیاں ہیں اور ان کی عمریں ہو رہی ہیں تو ایک ماں باپ کے اوپر ایک پریشانی بڑھ جاتی کہ اللہ جلد سے جلد اللہ پاک ان کو اچھا گھر دے، تو آپ نے اس کا مسئلے کا حل بھی بیان فرمایا، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ ایک دم جب کوئی استخارہ یا کوئی کلام پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ عموماً جو بچیوں کی رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں اس میں یقیناً جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی جادو کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی بندش ہوتی ہے، کبھی کوئی اثرات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا تو علاج قرآن سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں، رشتہ جن کی بیٹی ہے وہ بھی اور جن کے لڑکے ہیں جو رشتہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی، کیا انہوں نے خواہشات اپنی بڑھا لی ہیں؟ اگر لڑکی کے گھر والے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں لڑکے کا بہت اچھا کاروبار ہونا چاہیے، وہ ویل سیٹ ہونا چاہیے، اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے، یہ آسائشیں ہونی چاہیے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے وہ ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا لڑکا، تو وہ ایک وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح جو لڑکے والے ہیں ان کے ماں باپ یا ان کی بہنیں، ان کی خواہش ہوتی ہے اتنی خوبصورت ہونی چاہیے اور ہمیں جہیز جیسا ملنا چاہیے اور یہ اسٹیٹس ہونا چاہیے، تو اکثر وجوہات رشتہ نہ ہونے کی ایک یہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام مسئلہ ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر لڑکا شریف ہو، برسر روزگار ہو اور وہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھ سکتا ہو اور اس کا خاندان اچھا ہو، نسب اچھا ہو، تو آپ کو اس کے علاوہ پھر کوئی چیز نہیں دیکھنی ہے۔ بعض بار دیکھا یہ گیا معاشرے میں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں اس کا اسٹیٹس دیکھ کے، تو اسٹیٹس اس وقت بہت اچھا ہوتا ہے مگر شادی کے بعد اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، تو یہ نصیب کی بات ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کال پہ بات کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبد القدوس صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عبد القدوس بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ ڈوگ نگری سے، تلنگانہ سے۔ اچھا میرے بھائی آپ کی والدہ کا کیا نام ہے عبد القدوس صاحب؟ زرینہ کوثر۔ زرینہ کوثر۔ ہیلو ہیلو جی، آپ مجھ سے بات کیجیے، آپ کی والدہ کا نام زرینہ کوثر ہے؟ جی اب میرے بھائی اپنا مسئلہ بتائیے۔ میں نے استخارہ کرانا تھا جی آپ بتائیے نوکری کے مسئلہ بارے کیا میں۔ جی جی کس سلسلے میں بھائی ہیلو، استخارہ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے وہ بتائیے۔ نوکری کے بارے میں استخارہ کرنا تھا۔ اچھا اب اس سے پہلے نوکری مل نہیں رہی یا نوکری چھوٹ گئی ہے؟ یہ نوکری مل نہیں رہی۔ اس سے پہلے آپ نوکری کرتے تھے؟ جی نوکری نہیں کرتی ہے، ابھی اپلائی کرنی ہے نا۔ اچھا آپ اوکے ٹھیک ہے، آپ نوکری ڈھونڈنے جاتے ہیں ملتی نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کچھ مسعود صاحب پوچھ رہے ہیں؟ بس میں ان کو بہت شکریہ میرے بھائی، پریشان نہیں ہوں، اللہ پاک اچھا کرے گا، اپنا خیال رکھے گا۔ ابھی مسعود صاحب بتائیں گے۔ جی مسعود صاحب۔ اچھا ان کی جو جاب کا مسئلہ نا اس پہ ہے بندش، یہ جاتے ہیں اور نوکری نہیں ملتی بیچارے، اپلائی کر رہے ہوں گے۔ اثرات کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی آپ جو ہے سب سے پہلے تو نمازی پابندی رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے صبح ایک تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور شام میں ایک تسبیح پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے 313 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا آپ کو بہت جلد، آپ جہاں بھی اپلائی کریں آپ کو نوکری مل جائے گی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، بہت دل خفا ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کہتے ہیں نا بندش، تو آپ یقین کریں، اچھا 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کام رکتے ہیں۔ ایک وہ جب ہم کلام سے دور ہوتے ہیں، ایک وہ اگر اللہ کی مخلوق جو ہے نظر نہیں آتی، کچھ ایسی مخلوق ہے بالکل ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی تو نہیں سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی،
کیونکہ اس پہ گرہیں لگائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اچھا میں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی. ہمارے ساتھ کال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ کا نام؟ ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ہے ثانیہ. سمجھ میں نہیں آیا. ثانیہ. میرا نام ثانیہ ہے. ثانیہ. آپ کا نام؟ ثانیہ. ثانیہ. تانیہ. جی جی. تانیہ آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ میری امی کا نام ثانیہ بی بی. جی جی. نام سمجھ نہیں آیا. ثانیہ. ثانیہ. آپ کی والدہ کا نام؟ سائمہ بی بی. سائمہ بی بی. اچھا اب میری بہن مسئلہ بتائیں. سائمہ. نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ جی یہ میرے مطلب امی لوگ ہیں نا, ہاں تو ان کا مکان نہیں ہے یہاں راجن پور میں, کہ وہ ملتان شفٹ ہو گیا. وہ اپنے مکان کے لیے پریشان ہے کہ ان کا اس طرح سے ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے کہ ان کا یہاں راجن پور میں مکان بن جائے. مکان بہن آپ کا بن جائے, آپ نے جگہ لے لی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جگہ بھی نہیں لی مطلب رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے. اچھا وہ جگہ خریدنا چاہتی ہیں, کوئی ایشو آ جاتا ہے؟ جی جی جی. اوکے. مطلب راجن پور میں کہتے ہیں کہ شفٹ ہو جائے, اور میں نے اپنے ہسبینڈ کا بھی پوچھنا ہے. آپ کے ہسبینڈ کا, اپنے ہسبینڈ کا بھی بتائیں. ایک مسئلہ دوسرا نمبر لکھ دیں. ہاں جی اب میری بہن تانیہ آپ کے ہسبینڈ کا کیا مسئلہ ہے؟ نام میرے ہسبینڈ کی نا مطلب جاب کا مسئلہ ہے. وہ رک جائیں آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں. شاکر عباس. شاکر عباس. جی جی. اچھا ان کی امی کا نام کیا ہے؟ کلثوم بی بی. کلثوم بی بی. اچھا آپ کے ہسبینڈ کو کیا نوکری نہیں مل رہی بالکل؟ جی جی مطلب نوکری میں نا رکاوٹیں آ جاتی ہیں. وہ جہاں بھی جاتے ہیں نا تو پھر وہ مطلب کہتے ہیں کہ آپ کو بلائیں گے, پھر بلاتے نہیں ہیں. اچھا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر. چلیں اب آپ غور سے سنیے گا کیونکہ مسرور صاحب آپ کو استخارہ کر کے بتائیں گے کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے, اور پھر آپ کو پڑھنے کو دیں گے. تو میری بہن اس کو دل سے پڑھیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے اللہ حافظ. اچھا جی میری ایک تو میں نے کہا تھا کہ فون اٹھا لیجیے گا, میرے ذہن میں سے نکل جاتا ہے. آپ کی کالزیں یہاں پر بھی آنا شروع ہو جائیں گی تو ہو گیا کام. تو یہ ہوتا ہے بڑا مسئلہ. تو بات کروں گی مسعود صاحب حساب لگا رہے. اچھا ابھی یہ دوسری کال ہے جو جاب کے سے ریلیونٹ. اس سے پہلے میرے ایک بھائی نے کال کی تھی اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نوکری کا مسئلہ ہے. یا نوکری میں پتہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کی, اللہ نہ کرے وہ کوئی رکاوٹیں, بندش, شاید آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے. یہ تو پھر دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جکڑ اور پکڑ میں آئے ہوئے, اور پھر اس کا ایک حل ہے, وہ ہے قرآن پاک کا کلام. جی مسرور صاحب. جی میری بہن مکان کے لیے جو ہے والدہ سے کہیں سورہ کوثر جو ہے 313 بار. ٹھیک ہے. سورہ کوثر 313 بار دن میں آپ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا جو مکان کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا. اور یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم جو ہے ہر نماز کے بعد 111 بار پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے مکان کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے گا. اسی طرح جو شاکر عباس ہیں, ان کا جو مسئلہ تھا جاب کا, میرے بھائی آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے, درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے, اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو بہت جلد نوکری مل جائے گی. ہمارے ساتھ ایک اور کال پہ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھائی آپ کا نام؟ فیصل ارشاد. فیصل دل ارشاد. جی جی میرے بھائی آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ تنویر کوثر. تنویر کوثر. اب میرا بھائی مسئلہ بتائیے. جاب کا ایشو ہے, جہاں پہ جاتے ہیں نا جاب کے لیے بار بار ٹرائی کرتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں ہاں ہو جاتی ہے, بعد میں نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. جاب کے لیے انٹرویو بھی کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا اوکے. مسعود صاحب بعد میں تھوڑے. جی میرے بھائی آپ کا بالکل انہوں نے لکھ لیا, ابھی تھوڑا حساب کریں گے, استخارہ نکالیں گے, پھر آپ کو اس کے مسئلے کا حل بالکل بیان کریں گے. بہت شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یقین کریں آپ لوگوں کی تکلیف اور آپ کی بات سن کے میرا دل بھی اپنا دکھی سا ہو گیا. جی مسعود صاحب میرے بھائی کو کیا بتائیں گے آپ؟ اچھا فیصل ارشاد کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا وہ ہے آزمائش کا. اللہ تعالی ہم سب کو آزمائش سے نمبرد آزما فرمائے اور آزمائش سے بچائے. اور یقیناً یہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہیں.
اگر جب بندہ پریشان ہوتا ہے، کسی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، اور تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے فرماندہ پہ عمل کرتا ہے، تو وہ آزمائش سے نکل جاتا ہے جلد. اور ایک آزمائش ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، تو وہ پھر پکڑ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پکڑ سے بچائے. آمین. تو نماز کی پابندی رکھیں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی. اور دوسری پابندی انشاءاللہ. دل پریشان نہ کریں. یہ نوکری کا آپ نوٹ کر رہے ہیں جی، کہ بہت زیادہ مسائل ہیں. لوگ اچھا ایک اور چیز بھی ہے. اب جو لوگ ان کو پتہ ہے یار، اچھا ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری کیپیبلٹی، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی نا، وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. لیکن ان کو یہی نہیں پتہ کبھی کبھی جب ان کے پاس بہت اچھا تھا تو، یا بہت آپ کے گھر میں بہت اچھا ہے اور وہ بھی آپ کی نظروں میں ہوک بن جاتا ہے. ہوک کا ذرا آج بتائیے، ہوک کیا چیز ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ جو ہائے پڑتی ہے نا، یہ آپ لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے. اصل میں جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک ناسور بن گئی بیماری کہ ہر آدمی جو ہے نا ایک دوسرے سے حسد میں لگ گیا ہے، جلن میں لگ گیا ہے کہ یار یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. بھائی اگر اس کے پاس ہے تو اللہ نے اس کو دیا، اس کے نصیب میں تھا تو اس کو دیا ہے. یہ اگر ہمارا ایمان ہو جائے اور ہم اس پہ یقین کر لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ دنیا کی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، تو ہم جب اس کو اس انداز میں سوچیں گے تو سامنے والے کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس پہ آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، وہ اس کا حصہ ہے. مسعود صاحب آپ کی تو بات آج مجھے لگ رہا ہے بہت مشکل ہے، آپ سے کال پہ اتنی بات ہو رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میری بہن آپ کا نام؟ میں بات کر رہی ہوں. آواز نہیں سمجھ میں، کیا نام ہے؟ میرا نام یاسمین عیسیٰ خیال سے. یاسمین. آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ نسیم بی بی. نسیم بی بی. اب میری بہن مسئلہ بتائیے. یاسمین آپ کا مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ آپ نے کال کی نا. میں نے یہی پتا کرنا تھا نا، میں ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتی ہوں، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھے کوئی اچھا ایسا وظیفہ بتائیں جو میں ہر کسی کی نظر میں اچھی بن جاؤں. اے اللہ، یہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں سب کے لیے اچھا بن جاؤں. بالکل ہم اس کا جواب دیں گے نا یاسمین باجی، اب بالکل پریشان نہ ہو. ناظرین ہم یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین، گڈ مارننگ with سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک کال اور ہے مسعود صاحب، اجازت ایک کال اور لے لیتے ہیں تاکہ پھر ہم دونوں کا، جو میری پیاری بہن نے پہلے کال کی تھی ان کا. ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو میری بہن آپ کا نام؟ میرا نام سائرہ ہے. سائرہ کہاں بھائی سے؟ کا نام آپ گجرانوالے سے بات کر رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سائرہ آپ کی امی کا نام؟ امی کا نام اصغری بیگم ہے. تو بھائی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. اصغری بیگم؟ 40 سال عمر ہونے ایک منٹ، میری پیاری بہن اصغری بیگم یا اصغری؟ اصغری بیگم. ٹھیک ہے جی مسعود صاحب. بھائی کا نام پوچھیں. بھائی کا نام بتائیے. بھائی کا نام عابد ہے. عاقل؟ ہاں جی عابد ہے بھائی کا نام. نام سمجھ آ جی، گیا. عابد یا عاقل کچھ کلیئر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ان کا کیا رشتہ آتا ہے؟ تو ان کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے، شادی نہیں کہیں ہو رہی ہے. 40 سال ہونے والی ہے تقریباً. اے اللہ، بڑے پریشان ہیں بیچارے. وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ رشتہ جا کے آپ پسند کرتے ہیں تو وہ لوگ منع کر دیتے ہیں؟ امی دیکھ کے آتی ہے رشتہ، لیکن یہ کہ آگے سے کوئی آتا ہی نہیں ہے. دیکھتا بھی تو چلے جاتے ہیں ایسے دیکھ کے. بھائی کی کام وام تو صحیح ہے نا ان کا، کام وغیرہ؟ ہاں جی کام کرتا ہے فرنیچر کا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، بس یہی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی طرف گزارا ہو رہا ہے، لیکن شادی نہیں اس کی ہو رہی. امی کا ہی نہیں دل کرتا اس کی کرنے کو. وہ کہتی ہے میں کیا کروں. اچھا اب نہیں پریشان ہو، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے. بہنیں ہوتی ہیں ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں، تو آپ پریشان نہیں ہو. ٹھیک ہے، ہاں جی انشاءاللہ ہمارا ویر کوڑی چڑھے گا. ٹھیک ہے چلیں جی اوکے. دو میں یاد رکھا. پہلے میری اس بہن کا جواب دیں جنہوں نے بریک سے پہلے کال کی تھی. اچھا میری بہن جو یاسمین، ہاں یہ یوں سمجھیں کہ
آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کی یہ سوچ ہے. اگر یہ سوچ معاشرے میں ہر شخص کی ہو جائے کہ میں اچھا بن جاؤں اور لوگ جو ہے مجھ سے خوش ہو جائیں, تو دیکھیں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے, لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, تو یہ آپ کی سوچ ہے. اس کے لیے آپ درود شریف کی کثرت رکھیں, اور جو سورہ عصر ہے اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تو انشاءاللہ آپ کو دلی تسکینی ملے گی, اور آپ سے ہر لوگ خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں ذرا مجھے محبت سب کرے نا, وہ چاہت ہوتی ہے, تو وہ بہت اچھی ہے. اچھا دوسری میری بہن نے جو ابھی بھی کال کی تھی, جی دوسرے جو عاقل صاحب کا مسئلہ ہے جو رشتے کا, اصل میں جس طرح ابھی ہم نے بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے ظاہری چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, محنت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, تو ایک وجہ تو دیکھیں یہ ہے رشتہ نہ ہونے کی. دوسرا آپ بھائی سے کہیے کہ سورہ عصر اور سورہ فلق اس کا مطلب اس کی کثرت سے ورد رکھیں, ہر نماز کے بعد 11 بار کم از کم پڑھ لیں, انشاءاللہ بہت جلد رشتہ ہوگا آپ کا. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام نسرین. نسرین. آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام سغرا بی بی. سغرا بی بی. جی میری پیاری بہن آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ ہاں وہ میرے بیٹے کا کاروبار جو ہے نا وہ پہلے میڈیکل اسٹور تھا. اچھا بیٹے کا نام بتائیں پھر اگر بیٹے کا مسئلہ ہے تو. ہاں بیٹے کا نام ہے نعمان. رحمان؟ نعمان. 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 اب میری بہن بتائیں اپنا مسئلہ. ہاں وہ میرے بیٹے کا پہلے میڈیکل اسٹور تھا, تو جیسے وہ مطلب کہ نہیں چلا, تو اب وہ جو بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناکامی ہے ہر کام میں, پتہ نہیں کہ ماشاءاللہ ویسے وہ خوبصورت ہے, میں اس کی عمر 22 سال ہے, تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, تو منگنی وغیرہ بھی کہیں نہیں ہوئی, کاروبار بھی نہیں سیٹل ہو رہا, بڑی ٹینشن ہے, گھر میں سب سے چھوٹا ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتا یا ہو نہیں پاتا یا ناکامی ہوتی ہے؟ ہو نہیں پاتا, سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس بچے کے پاس کوئی رہنمائی کوئی کرنے والا نہ ہو, وہ خود سے ڈیسیجن لیتا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, خود سے ہی لے لیتا ہے یہ کرنا ہے. نہیں میں وہ نا گھر میں ان سے پوچھیں ابھی کیا کاروبار کرنا. اچھا یہ ہاشمی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, سوال کر رہے ہیں, آپ میری بہن ان سے بات کیجئے. جی وسو صاحب بات کیجئے. اچھا میری بہن یہ بتائیے کہ ابھی صاحبزادے جو کاروبار آپ نے پچھلا بتایا کہ کوئی بھی نہیں چل پا رہا, ابھی کیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ, چونکہ دیکھیں کسی بھی کام سے پہلے جس طرح بہن نے کہا یا رہنمائی لے لیں. جی جی وہ نا سر کافی مطلب کہ وہ بچہ جو ہے نا ڈیسینٹ سا ہے, اور گھر میں بھی سارے اس کی ہیلپ کرتے ہیں, مطلب کہ نا میری بہن ابھی کیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہوں؟ میری بہن وہ کاروبار پوچھ رہے ہیں, کپڑے کا کاروبار شروع کرنا ہے, فرنیچر کا کاروبار کیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 میں وہ نا اس کی سوچ ہے کہ میں میڈیکل اسٹور ہی بناؤں گی. اچھا میڈیکل اسٹور, بس ٹھیک ہے, بس اوکے. اب میری بہن تھوڑا سا صبر کریں, مسعود صاحب ابھی استخارہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ قرآن کے کلام سے اور ان آیتوں سے آپ کے مسئلوں کو حل کریں. جی مسعود صاحب ہو گیا آپ؟ جی اچھا دیکھیں میڈیکل اسٹور کا کام بھی ان کے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے, کام صحیح ہے, مگر اس میں رکاوٹیں ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جسے حسد اور بندش والے معاملات ہیں. تو اس کے لیے نعمان سے کہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے 21 بار پڑھیں. اول جو ہے بسم اللہ پڑھنا ہے دونوں کے شروع میں, اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, پھر پانی پہ دم کریں اور وہ پانی 11 دن آپ پئیں, اور درود شریف کی کثرت رکھیں اور نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ آپ یہ کام شروع کریں, یہ وظیفہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. بے شک برکت ہوگی, ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں, اور آپ امی بالکل پریشان نہ ہو اپنے بیٹے کے لیے. انشاءاللہ وہ جو بچہ کام کرنا چاہ رہا ہے آگے بڑھ کے, آف کورس وہ جو کچھ کر رہا تھا بار بار کہنا ہوتا ہے سب. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری نا کزن کی جو بھی ہے اس کا نام ہے ریانہ, تو اس کا پوچھنا تھا. اچھا جس کا مسئلہ ہے اس کی امی کا نام اور اس کا نام بتائیے. اس کا نام ہے ریانہ اور اس کا نام سکینہ. ریحانہ اس کا نام ہے اور سکینہ ان کی والدہ کا نام ہے, ایسے ہی؟ نہیں اس کے, ہاں جی شکیلا اس کے. اچھا اب میری پیاری بہن آپ بتائیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟
उनका मसला ये है कि वो ना क्या कहते हैं ना उनके घर बेबी होने वाला है तो उसके बच्चे की ना ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही। ओए होए, बेबी जो बच्चा हो गया है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही? नहीं बच्चा होने वाला है। प्रेग्नेंट। अच्छा, तो फिर क्या नहीं है, उसको मसला क्या है? तो उसको मतलब ना उसकी ग्रोथ मतलब नहीं हो रही, वो मतलब सही बिल्कुल उसको आपको समझ आ गया? मैं समझ आप सवाल करना चाहें तो प्लीज, मुझे तो समझ नहीं। मेरी बहन, आपकी जो कज़न है वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ये मसला है? जी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, परेशान नहीं हूँ। यकीन करें, अब मैं ऐसी बात सुन रही हूँ कि जाहिर सी बात है, सम टाइम यहाँ तक के लोग हैं कि अगर किसी की औलाद नहीं हो रही और वो बेचारा मेडिकल करवाया जा रहा है और बाद में प्रॉब्लम कुछ और निकल आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। मसूद साहब, मेरी प्यारी बहन का क्या जवाब? इनसे कहिए, बहन से, जो रेहाना जिनका आपने मसला बताया है, हर नमाज के बाद 313 बार या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम का विर्द करें, इंशाअल्लाह बच्चे की ग्रोथ होगी। और सूरह कौसर का 11 बार पढ़ के पानी पे दम करें और वो पानी पिएं, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, इससे पहले कि कॉल आ जाए, मैं सवाल करना चाहती हूँ लेकिन वो जवाब कहाँ आते कि अक्सर वो लोग जो बड़े बूढ़े कहते थे कि कभी अगर अल्लाह न करे आपकी जो अब शादी हो जाए तो कोई बच्ची, जिसके बच्चा अल्लाह न करे डेथ हो जाती है या जनाजा किसी का इंतकाल हो, तो उस पर फ़ौरन नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमें मना किया जाता है कि वहाँ पर आप जैसी ख़वातीन ना जाए, या वो अगर प्रेग्नेंट है तो वो भी ना जाए? ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर तो जो ऐसी जैसे मतलब परछावां पड़ जी, जी, जाएगा इस तरह की, अगर तो ऐसे ख़वातीन जो हैं जिनको कोई मसला, रूहानी मसला है या वो ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, फिर तो ठीक है, वरना इसका कोई दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों का होता है जी हाँ। क्योंकि वो लड़की नहाई भी नहीं है या उसका बच्चा न्यू बॉर्न बेबी फौत हो गया है, तो वो जाके उस बच्चे के ऊपर, ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, आपका नाम? मेरा नाम आबदा परवीन है। आबदा परवीन। और आपकी वालदा का नाम? साब खातून। क्या खातून? साब खातून। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया। आपकी अम्मी का नाम समझ नहीं आ रहा। ऊंचा बोल। साब खातून। साब? साब खातून। साब? साब तो खातून। मेरा बीमार हूँ, थोड़ी सी सीने में गिट्टी बन गई है और कुछ दवाई भी ले रही हूँ लेकिन उससे ठीक नहीं हो रही। वालदा बीमार है। आपको क्या, इनको क्या मसला है? वालदा बीमार है। आपकी वालदा बीमार है? नहीं, मैं खुद बीमार हूँ। अच्छा, आपके जहन क्या प्रॉब्लम क्या है? आप जरा ऊंचा बोले, समझ में कुछ लफ्ज नहीं आ रहे। तो मेरी सीने में ना गिल्टी बन गई है। ओहो, अच्छा, कब से? और ये 1 महीना हो गया। चेकअप तो सारा करवा लिए, कोई मसला मसाइल और नहीं है। ठीक है। और इसी वजह से कोई इस्तिखारा कर देते। इनकी गिल्टी पे दर्द होता है? अच्छा, गिल्टी में दर्द होता है आपको सीने में? जी हाँ। अच्छा, डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वैसे है, गिल्टी ठीक हो जाएगी। अच्छा, सीने में? हाँ जी हाँ। अच्छा ठीक है, मेरी बहन परेशान है। अभी मसूद साहब बताते हैं। जी मसूद साहब। अच्छा देखें, बिल्कुल आप परेशान ना हो। एक तो गिल्टी वैसी हो जाती है, मगर आपके साथ बहन थोड़ा सा है बंदिश का मसला। जो आपकी तबीयत जो है ना, ये गिल्टी के अलावा आपकी तबीयत ख़राब है। तो आपने जो है 21 बार सूरह फल्क पढ़नी है। अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। पानी पे दम करें और ये पानी आपने 11 दिन पीना है। और इसके साथ सुबह एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ें और दुरूद शरीफ की कसरत रखें, नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे 11 दिन आपके कंप्लीट नहीं होंगे, आपकी तबीयत बेहतर होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं हमारी जो सारा कुछ कर रही हैं, आप यकीन करें, बहन भाइयों का ख्याल, ससुराल का, माँ बाप, लेकिन अंदर से उनकी रूह बेचैन हो रही है और कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो ब्रीफ नहीं कर पाती। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। वो यकीनन ख़वातीन और ख़ासतौर जो बहनें होती हैं,
ان کو ماں باپ کی فکر بھی ہوتی ہے, ان کو بہن بھائیوں کی فکر بھی ہوتی ہے, اپنے بچوں کی بھی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزوں کی جو ہے نا وہ اور ان کے بعد اسباب نہیں ہوتے کہ وہ چاہتی ہیں میں بھائی کے ساتھ یہ کر لوں, بہن کے ساتھ یہ کروں, مجبوریاں, تو وہ اس کی وجہ سے نا وہ اندر ذہنی طور پر ذہنی کوفتہ شکار ہوتی ہیں. اوکے, ہمارے ساتھ کال پہ بات کریں گے. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن آپ کا نام؟ میرا نام سفیدہ ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. رشیدہ؟ سفیدہ. سفیدہ؟ میرا نام سفیدہ ہے. شفیقہ؟ سفیدہ. رشیدہ نہیں, سفیدہ ہے میرا نام. سفیدہ صحیح ہے نا؟ میری امی کا نام سفیدہ ہے. اچھا, آپ کی امی کا نام؟ سفیدہ. جی بہن ٹھیک ہے. جی جی, آپ کی امی کا نام؟ ہاں جی, امی کا نام میری جان, امی کا. ہیلو, میرا نام سفیدہ ہے, میری امی کا نام صفیہ ہے. صفیہ ہے. چلیں جی, اب مسئلہ بتائیں میری بہن. میرے نا بس گھر میں پریشانی ہے, ٹینشن ہے, کام بھی اتنا اچھا نہیں ہے, اور بچے جو ہیں وہ بھی میرے سست ہوتی ہے, میرے سر میں بھی درد ہوتی ہے. اچھا, بچے سب چھوٹے چھوٹے ہیں؟ سفیدہ, آپ کی بچے سب چھوٹے چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ اچھا جی, چلیں وہ میرے خبر جا چکی ہیں, ان کے شاید بچے بھی شاید آوازیں آ رہی تھیں مجھے, تو مسرور ہاشمی صاحب بتائیں گے. میری بہن آپ نے پریشانیوں کا اظہار کیا کہ پریشانیاں ہیں بچوں کی طرف سے بھی اور ویسے بھی, چڑچڑاپن بہت ہے مجھے لگ رہا ہے ان کے اندر, اور کام بھی شاید آپ جو کر رہی ہیں, تو آپ جو ہے یا غنی یا مغنی, یا غنی یا مغنی ہر نماز کے بعد 313 بار اس کا ورد رکھیں, انشاءاللہ میرے رب نے چاہ چیزیں آسان ہوں گی. جی اچھا جی, ابھی میری بہن کو آپ نے جواب دے دیا؟ اوکے. اچھا, شور اتنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں یا ویسے ہی شور ہو رہا ہے, وہ ان کی کالز کے اندر بھی. ایک تو آپ کی کالز پہ کال ہے, میں بات نہیں کر پا رہی ہوں. اچھا بات, مسعود صاحب ماشاءاللہ بہت نالجبل ہیں, اور استخارہ ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی روح کو سکون, جس سے ہم ٹوٹل مطمئن ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے, ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے, ہم جبکہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں, استخارہ کرنا جو ہے سنت مبارکہ ہے. اگر ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم استخارے کے ذریعے. اور استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کاروبار ہے, رشتہ ہے, کوئی بھی چیز زندگی کے آپ کے شعبے میں, تو جب اس میں جواب آتا ہے ہاں کا, تو اس کا مطلب یہ ہاں کیسے پتہ چلتی ہے؟ کوئی آ کے آواز دیتا ہے ہاں ہو گیا آپ کا کام کر لیں, ایسے اصل ہاں میں اشارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ رات کو سوتے ہیں تو اس میں بھی اشارہ ہوتا ہے, یعنی کہ ہرا رنگ نظر آنا, ایسا کچھ. جی, مختلف ہوتے ہیں, علم العادات سے ہوتا ہے, تو ہر چیز کا استخارے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. سب سے بہتر جو ہوتا ہے وہ بندہ خود استخارہ کر لے, تو وہ مختلف کتب میں اس کی صورت وغیرہ موجود ہیں. تو استخارہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں, تو ہمیں وہ کام پھر اشارہ ہوتا ہے کر لیں تو ہمیں کر لینا چاہیے, اور اگر منع ہے تو رک جائیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی تفصیل بتاؤں کہ استخارہ اگر کسی بچی کے لیے کروائے کہ رشتہ اس کا فلاں سے صحیح ہے یا نہیں ہے. اب استخارے میں تو آ گیا صحیح ہے. ایک کال ہے, بات کر لیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مظہر حسین شاہ. مظہر الدین شاہ. جی جی. آپ کی امی کا نام؟ امیر بیگم. مظہر حسین شاہ ہے آپ کا نام؟ جی جی, مظہر حسین شاہ. جی, آپ کی امی کا نام؟ امیر بیگم. امیر بیگم. جی میرا بھائی, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 12-13 سال سے کچھ تھوڑی سی گھریلو حالات نہیں ہیں کہ ایک مکان ایک تھا بیچنے کے لیے, وہ بیچتے ہیں, کوئی بھی آدمی آتا ہے دیکھنے کے لیے, واپس چلا جاتا ہے تو نہیں دیکھتے. مسعود صاحب سمجھ آیا؟ جی, یہ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں امیر شاہ صاحب, آپ جو ہے آپ کا مکان بک نہیں رہا. آپ کے گھریلو مسائل ہیں اور آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں, مکان نہیں بک رہا, یہی بات ہے میرے بھائی؟ جی, میں نے کہا آپ کے گھریلو مسائل بھی ہیں اور آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں بک رہا, یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, گھر کے بھی ہم کچھ مسائل مسئلے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر بیچنا چاہتا ہوں مگر گھر بک نہیں رہا. جی مسعود صاحب. امیر شاہ صاحب, آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر حسد کے ہیں. حسد کی وجہ سے آپ کے کام جو ہے نا, لوگوں کی حسد آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے کام رک رہے ہیں. تو ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھیں صبح, اور ایک تسبیح
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم یہ پڑھیں اور درود شریف کی کثرت رکھیں. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا آپ کا مکان بھی بکے گا اور مسائل بھی حل ہوں گے. کیا بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی میں مجھے آپ ویسے ایسے پرسنٹیج کریں ہم لوگ تو ہم کوئی بھی کام بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے, بیٹے کو جاب پہ بھیجنے سے پہلے, نوکری تلاش کرنے سے پہلے, باخدا میں سچ کہہ رہی ہوں, ہم لوگ استخارہ تو بالکل بھی ہمارا رجحان ہی نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ کال پہ کوئی ہے؟ ہیلو السلام علیکم. اچھا اب ہمارے پاس رہ گئے 2 سے 3 منٹ ختم ہونے کو, ٹھیک ہے. لیکن میں چاہوں گی لاسٹ آپ ناظرین کو بتا دوں کہ مسعود صاحب ایوری فرائیڈے میرے ساتھ ہوں گے اور آپ کے مسئلے مسائل حل 10 سے 11 میں آپ کے ساتھ ہوں گی ایوری فرائیڈے, یعنی کہ ہر جمعے کو. اور آپ کو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو, نمبر اسکرین پہ جتنے چلیں آپ ہمیں رابطہ کر لیجیے گا اور مسعود صاحب سے رابطہ بھی ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. اور مسعود صاحب جاتے جاتے خوبصورت سا میسیج اپنے ناظرین کو کر دیجیے. بس ہم نے جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کی پابندی رکھنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ دیکھیں ایسا ہتھیار ہے اور یہ نعمت جس کو مل جائے نا اس کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کی صحیح ہو جاتی ہے. صبر سے ہم نے کام لینا, صبر ہر چیز میں جب آپ کریں گے نا تو آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا. بہترین میسیج, اور میں دل کی گہرائی سے شکریہ کرتی ہوں ڈاکٹر مسعود صاحب کہ ایک بہترین آپ نے ایک برج بنایا کہ واقعی میں ہم جس کلام الہی جو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے, ہماری زندگی کو سہل, بچیوں کا مسئلہ یا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہماری زندگی میں ہو تو قرآن ایک بہترین رہنمائی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہم آپ کو ٹاپک بھی بتا دیجیے گا, لیکن بات ہو نہیں پائے گی کیونکہ لوگوں کے لیے آپ مسائل ہیں اور ان کا حل ہم بھی, اور ہمارا مقصد بھی یہ کہ ان کے مسائل حل ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. جی ناز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.